मुफ्ती साहब, जो पिछले हफ्ते जो करामात के ऊपर बात हुई थी, तो ये भी आपने इसमें बात फरमाई कि वक्त के साथ साथ जो है लुगत में भी तब्दीली आती है और एक जो स्टैंडर्ड चीज़ें बनती आती हैं। तो उसमें जो करामात की बात हुई थी, उसमें जो एक तरह से जिन लोगों ने एतराज़ किया है, वो उनका ये पॉइंट है कि जो कुरान में बात आ गई है, हदीस में बात आ गई, वो तो सही हो गई, लेकिन हमें कैसे मालूम होगा कि कौन सी करामत जो है। एक तो खैर एक एतराज ये है कि हम मानते ही नहीं है कि उसके बाद करामात रही हैं, और दूसरा जो मौक़िफ़ जो है वो ये आया है कि जो करामात हैं वो हमें कैसे पता चलेगा कि करामत जो है ये वाकई हुई है या नहीं हुई। तो हमारे पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो मिसाल के तौर पे आपने एक जगह मिसाल दी थी हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह की, कि उनको बाल जो है ख्वाब में उन्होंने देखा और उनको बाल मुबारक जो है उनको मिला। ये किस्सा हो गया। या पिछले हफ्ते ही आपने जो फरमाया था इसके बारे में, एक साहब जो उनको जो है वो जेल के अंदर उनको फ्रूट मिलता था, बेमौसम का फल जो है। तो इसमें एक तो ये है कि एक तो बिल्कुल ही इनकारी हैं वो, तो अकीदे की रौ से वो कहाँ पर आएंगे, और दूसरे वो हैं जो कि ये पूछना चाह रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सी जो रिवायत है वो सही है और कौन सी नहीं है। आपने दो गिरोहों का जिक्र फरमाया। एक तो वो गिरोह है जो कहता है कि वो जो करामात कुरान करीम से साबित हैं उसके बाद करामात हुई ही नहीं है। यही मकसद है जी खालिद साहब? कुरान और हदीस से जो साबित है उसको हम मानते हैं, उसके बाद जो बुजुर्गों के साथ जो भी चीजें मंसूब की गई हैं वो सब की सब जो है वो झूठ है। अच्छा, एक तो बिल्कुल इनकार कर देते हैं, और दूसरे वो हैं जो कह रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा मयार कि क्या है? ये जी ठीक है। जो है सबसे सही है पहली और बात जो तो है ये सही है नहीं है। कि सबसे पहली बात तो ये है कि अगर किसी को हमारे उस बयान पे उन चीज़ों पे एतराज़ है तो उसका कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। सही है। तो हमें कोई इसकी ज़रूरत भी नहीं है हर रोज़ आदमी एक उठ के नया एतराज़ करे और हम उसके जवाबात देते रहें, और भी बतेरे काम हैं। तो इसलिए उनके लिए यही दुआए खैर की जा सकती है कि अल्लाह ताला उन्हें वसअत क़ल्बी और ज़हनी इनायत फरमाए, हमें सुनने की बजाय वो और नेकी के काम करें। ज़रूरत क्या पड़ी है? जो आदमी एक करामत बयान कर रहा है और आप समझते हैं कि वो गुमराही है, तो ज़रूरत क्या पड़ी? हाँ, वो नहीं वफ़ा परस्त, जाओ वो बेवफ़ा सही, जिसको हो जान व दिल अज़ीज़ उसकी गली में जाए क्यों। तो अगर तो एतराज़ है तो खरा जवाब ये, और अगर है तालीम और सवाल तो बहुत अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी हो आप हमें सिखाएं, हम आपके से कुछ अर्ज़ करें। मुमकिन है कोई इल्म का ज़र्रा हमारे ज़रिए वास्ते से आप तक पहुँचे, बहुत अच्छी बात। देखिए, इनका इनकार किया नहीं जा सकता। आज तक इन करामात का इनकार तो अबू अली सीना नहीं कर सके। करामात के बाब में शिफा मुतज़िला के ही करामात का इनकार नहीं कर पाए। ये जो हमने कई जगह कहा है ना कि मुतज़िला के यहाँ करामात का इनकार था, तो उनमें बहुत ऐसे लोग भी थे, लेकिन अलल इतलाक़ करामत का इनकार कर देना कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के दौर के बाद ये हुआ ही नहीं, या किताबुल्लाह के बाद कभी भी नहीं हुआ, ये मुमकिन ही नहीं है। ताबईन और तबा ताबईन की करामात को कहाँ ले जाएंगे? अब हदीस के सारे ज़ख़ीरे को एक तरफ रख देंगे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़े थे, और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की करामात भी ऐसे ही थी, उनको एक तरफ नहीं रखा जा सकता। जो शख्स भी ये कहता है उसे चाहिए कि ठंडे दिल से इन चीज़ों को पढ़े, और फिर उम्मत में जो भी औलियाए किराम आए हैं जिनकी करामात की बाकायदा गवाही दी गई है, उन्हें कहाँ नहीं छोड़ा जा सकता है। तो इसलिए ये बात क़िल्लत इल्म से ताल्लुक़ रखती है। और रह गई दूसरी बात कि जो कहते हैं हमारे पास क्राइटेरिया क्या है, बात फिर वहीं पहुंच जाती है कि इल्म, तहकीक।
بہت سی کرامتیں ایسی ہیں جنہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم جانتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک قبر سے نکلا اور اتنے لوگوں نے مصافحہ کیا اور یہ ہوا اور وہ ہوا، ہمیں بہت سے لوگوں نے اس پہ بے نقص سنائی ہیں، لیکن ہم نے صرف ایک بات کہی، ہم نے کہا بھیا یہ کرامت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک قبر سے باہر آئے، ایک ہے امکان اور ایک ہے وقوع۔ امکان تو اس بات کا بھی ہے کہ خدا آج قیامت برپا کر دے، کیا یہ ممکن نہیں ہے خدا کے لیے کہ وہ بحر الکاہل میں آسمان کو توڑ کے ڈال دے؟ لیکن وقوع ہوا ہے یا نہیں؟ ایک آدمی رد کرتا ہے کہ امکان ممکن ہی نہیں ہے، تو یہ زیادتی کی بات ہے، اللہ کے لیے ہر چیز ممکن۔ ایک ہے وقوع، ہم کہتے ہیں نہیں ہوا، ہم نے پہلے بھی عرض کیا، ہم اب بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہوا یہ واقعہ۔ اب کئی لوگوں نے ہمیں یہ لکھا کہ تم کرامتوں، ہم نے کہا ہم کرامت کے منکر نہیں ہیں بھیا، ہم کہتے ہیں یہ کرامت وقوع پذیر نہیں ہوئی، اگر ہوئی ہے تو آپ بتائیں کہاں ہوئی ہے؟ 3 صدیوں کے بعد کوئی آدمی لکھتا ہے، 2 صدیوں کے بعد کوئی آدمی لکھتا ہے، اور پھر جہاں کا واقعہ تھا ہم نے کہا وہ کتاب جا کر دیکھیے، وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تحقیق سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے اولیاء اللہ کی جتنی کرامات کتابوں میں لکھی گئی ہیں اتنی واقعی نہیں، ہم نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا۔ اس لیے جس کرامت کے متعلق تردد ہو خود تحقیق کیجئے، اہل علم سے پوچھئے کہ یہ ایک چیز لکھی ہوئی ملی ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے اپنے متعلق خود لکھا، اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ یہ کرامت کا لکھا ہے، یہ تو ہوئی نہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پر بحث کر رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقمہ کبھی آدمی کے ہاتھ سے گر جاتا ہے اور وہ شیطان اپنا حصہ لیتا ہے اس میں سے، تو تم اسے شیطان کا حصہ نہ بننے دو، جھاڑو اور اس لقمے کو کھا لو۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ جب اس کی تشریح کی ہے حجت اللہ البالغہ میں، تو انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میرے ہاتھ سے ایک لقمہ گر گیا تھا اور وہ دور تک چلتا رہا، تو میں سمجھ گیا کہ یہ شیطان کا اثر ہے، اور جو حدیث میں آیا ہے یہ وہ چیز ہے جو مجھے دکھائی گئی ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے ہاتھ سے گرا ہوا لقمہ اتنی دور گیا ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عزت احترام جو اللہ کے ہاں ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے کہ دیکھو تم چونکہ حدیث پہ، حکمت پہ، ان چیزوں پہ کام کرتے ہو، ہم تمہیں عملاً دکھا دیتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا وہ یوں سچ ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں، ہم کہتے ہیں ہوا ہے، دار و مدار آ گیا حجت اللہ میں یہ ہے یا نہیں۔ اب وہ کہتا ہے حجت اللہ البالغہ میں یہ تحریف کی گئی ہے، بعد میں کسی نے ملا دی ہے۔ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے حضرت، حجت اللہ البالغہ کا جو پہلا نسخہ کہیں چھپا تھا، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذاتی دست مبارک سے لکھا ہوا نسخہ اب تحقیق کریے اور لے آئیے، اس میں دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ نہیں۔ اب اتنی پتا ماری کی محنت کون کرے، اتنے کام کون کرے؟ اسی لیے تحقیق کی راہ اور ہوتی ہے اور خوشگپیاں اور ہوتی ہیں۔ تحقیق کے راہ میں کبھی بھی اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے کہ ہمارے حضرت نے یہ کہا تھا، ہمارے استاد نے یہ کہا تھا، کچھ نہیں۔ تحقیق کی بنیاد ہی یہی ہوتی ہے کہ جو کچھ انہوں نے فرمایا سر آنکھوں پہ، لیکن میں تحقیق ضرور کروں گا کہ یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اساتذہ نے کہیں، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے کوئی اس میں غرور کی بات نہ آئے، لیکن وہ جب ہم پڑھتے تھے تو بار بار اس سے کہ حضرت یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں آیا ہے، تو آخر پہ وہ کہتے تھے کہ اچھا تم تحقیق کر لینا، ہم نے فلاں جگہ یہ پڑھا تھا، یہ آئی تھی بات، کیوں انہیں پتہ تھا نا کہ اسے میری زبان پہ اتنا اعتبار نہیں ہے کہ بالکل اندھا ہی ہو گیا ہے۔ ہم سنتے تھے ان سے
تحقیق کرتے تھے اور بسا اوقات جا کے دکھاتے تھے کہ حضرت یہ جو بات ہے ایسے نہیں تھی، ایسے تھی، اور اللہ خوش رکھے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، بہت خوش ہوتے تھے، کہتے تھے دیکھو یہ صحیح بات تم لے کے آئے ہو کتاب، تو اس لیے کریں تحقیق، مگر اتنا پتا ماری کا کام کرے کون؟ وہ کہتا ہے حجت اللہ میں شاہ صاحب کی تعریف ہوئی، ہم کہتے ہیں چلیے بھیا ندوہ چلتے ہیں، لکھنؤ چلتے ہیں، دلی چلتے ہیں، پرانے نسخے جہاں پڑے ہوئے ہیں اس میں چلتے ہیں، اور اگر وہاں بھی یہ بات نکل آئی تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے تحقیق کریں، آپ کو اختیار ہے، آپ کا حق ہے، آپ کو کسی بھی حتیٰ کہ معجزے کے بارے میں بھی تردد ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کس نے روکا ہے تحقیق کرنے سے؟ کریں، لیکن یہ بھی تو زیادتی ہے نا کہ ایک شخص کو عربی کی کتاب پڑھنی بھی نہیں آتی، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ بخاری ایسے رکھتے ہیں یا ایسے رکھتے ہیں، اور وہ بھی اٹھ کے دین کی قطعی اور یقینی چیزوں کو چیلنج کرنے لگے، تو اسے خود بھی تو سوچنا چاہیے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگیاں اس میدان میں کھپائی ہیں، میں ان کے ساتھ کیا کرنے چلا۔ حکیم اجمل، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی جی بالکل آ رہی ہے۔ حکیم اجمل مرحوم کی سوانے میں لکھا ہے دلی میں کہ حکیم صاحب کچھ کام کر رہے تھے، اپنے گھر میں تھے، تو نوکر نے آ کے اطلاع دی کہ نہرو حاضر ہوئے ہیں ملنے کے لیے، پنڈت جواہر لال، اور کہتے ہیں کہ پیٹ میں درد ہے، تکلیف ہے، تو دوا کے لیے حاضر ہوں۔ حکیم صاحب نے اس سے کہا کہ دیکھو ادھر چنے پڑے ہوئے ہیں، خشک چنے، تو اس نے کہا حضور وہ تو فلاں جگہ پڑے ہوئے ہیں اور دکان بند ہوگی، تو فرمایا انہوں نے کہو کہ کہیں جا رہے ہیں نا کسی محلے گلی میں رک کے خشک چنے لے لیں کسی دکاندار سے، کھائیں اور کچھ دیر کے بعد ٹھیک ہو جائیں۔ نہرو ملنے کے لیے پھر حاضر ہوئے اور آ کے کہا کہ وہ جو اس دن تھا بہت تکلیف تھی، بے مثال چیز آپ نے بتائی، لیکن آپ کو کیسے پتہ تھا؟ پیٹ کے ہزاروں امراض ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے نا اس دن میں بھی مدعو تھا فلاں پارٹی میں، آپ بھی تھے، تو آپ چلے گئے، میں نہیں جا سکا۔ تو جب انہوں نے آ کے مجھے بتایا نوکروں نے کہ یہ کہہ رہے ہیں جواہر لال، تو میں سمجھ گیا کہ تم چکنی چیزیں زیادہ کھا کے آئے ہو، اس لیے یہ تکلیف ہو رہی ہے۔ تو خشک چنے چکناہٹ کو جذب کر لیتے ہیں، تو تمہاری آنتوں کے ساتھ چکنائی تھی، انہوں نے جذب کر لیا، ٹھیک ہو گئی، اس میں کیا بات ہے؟ ابھی حکیم اجمل تو کہہ سکتے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ ایسے ڈاکٹر دیکھے ہیں ماشاءاللہ، اتنے قابل، اتنے اچھے ڈاکٹر کہ مریض کمرے میں داخل ہوتا تھا اور ڈاکٹر صاحب ایک نظر دیکھ کے کہتے تھے، ایسی آرام سے ہمارے کان میں کہا کہ اسے یہ مرض ہے، اور واقعی وہی مرض نکلا۔ تو ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب، انہوں نے کہا یہ بال ایسے ہی نہیں سفید ہو گئے، 50 سال کا تجربہ ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے چہرے کی رنگت کیا بتا رہی۔ اب یہ ایسی چیزیں ہیں جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے وہ جانتا ہے۔ علامہ اقبال نے ضرب کلیم لکھی ہے یا نہیں؟ انہوں نے اپنے والد کو لاہور سے ٹرین پہ چلے گئے، سیالکوٹ جا کے واقعہ سنایا کہ رات میرے ساتھ ایسے ہوا ہے، ایسے ایک آ گئے تھے بزرگ، اور پھر نیچے گئے، لسی تھی، یہ وہ منگائی، اور یہ ساری ایک جگہ ہم نے ریکارڈ کرایا ہے سارا قصہ۔ تو اب علامہ اقبال جیسے آدمی یہ چیز لکھ رہے ہیں، ہماری تو ہمت نہیں ہے کہ کہیں انہوں نے جھوٹ بولا۔ اس نے کہا 500 آدمی تیار کرو، تو انہیں سمجھ نہیں آئی، پھر والد صاحب کے پاس گئے تو ان کا ایسی کتاب لکھو جس میں 500 اشعار ہوں، یہ تمہیں کہا جا رہا ہے۔ اب علامہ اقبال کے ساتھ واقعہ پیش ہے، اس بنیاد پہ ہم کہیں کہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ متعلق خود لکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ مبارک عنایت فرمایا تھا، اور میں نے دیکھا تو وہ قرآن کریم میں تھا، اور غالباً یہ بھی لکھا ہے کہ سورہ یاسین میں۔ تو اب ہے، اگر یہ سب غلط آپ تحقیق کر لیں اور غلط ثابت ہو، بڑی مہربانی ہمیں بھی بتا دیں کہ کرامت نہیں ہوئی، یہ جھوٹ۔
محدثین نے اپنی عمریں کھپائی ہیں اور 50 برس محنت کرتے رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے یا نہیں ہے، اور نتیجہ نکالا کہ نہیں ثابت، جھوٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور یہ بھی نتیجہ نکالا کہ نہیں جھوٹ نہیں ہے، یہ بات سچ ہے۔ شبلی نعمانی کی سیرت النبی کی پہلی جلد اس میں معاون ثابت ہوتی ہے، اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری یا چوتھی جلد جو لکھی ہے، آپ اگر اس کو پڑھنا چاہیں وہ چیزیں، تو امریکہ US میں وہ جو سیرت طیبہ کے بیانات تھے، اس میں آخری بیان جو کیا تھا اس میں ہم نے اس کی تشریح کیا ہے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس پہ بڑی اچھی بحث لکھی۔ تو اس سے بھیا تحقیق کی بات ہے، تعلیم کی بات ہے، پڑھنے کی بات ہے۔ جس زبان میں کتابیں لکھی گئی ہیں ان اوریجنل بکس تک پہنچنے کے لیے اس زبان کو سیکھنے کی بات ہے۔ کریں محنت۔